अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमदान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको लैलतुल कदर नसीब करे। इंशाल्लाह जी 26 फेब को हम अपना दौरा कुरान शुरू कर रहे हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग भी दौरा कुरान करना चाहते हैं, क्योंकि उर्दू में होगा और इंशाल्लाह 45 मिनट्स में हमारा एक पारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज आप लोगों के साथ जो लिंक शेयर करूंगी इंडिया, पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए तो इंशाल्लाह वहां पे आपको टीचर्स मिल जाएंगे। जिन लोगों के पास ऑलरेडी टीचर्स हैं वो प्लीज इस लिंक को ज्वाइन ना करें। दौरे कुरान पाकिस्तानी टाइम 8 PM पे होगा एंड इंडिया में उस वक्त 8:30 PM होंगे और ह्यूस्टन में सुबह के 9 बजे होंगे। इंशाल्लाह इस दफा हम आप लोगों के लिए एक अस्माए हुस्ना की सीरीज भी लेके आ रहे हैं। एवरी डे आप लोगों को 5 नाम याद करवाए जाएंगे और आप ये सोचिए कि रमदान के महीने में, क्योंकि दुआओं का महीना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि मुझे मेरे अच्छे नामों के साथ याद करो। तो जब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 नेम याद हो जाएंगे तो हम जब उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारेंगे, दुआ करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं कबूल करेंगे ना। तो ये बहुत एक प्यारी चीज होगी। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लिए भी आसानियां फरमाए और आपके लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। आमीन या इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। साबिक़ून अव्वलून, आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका अजर दे। आप लोग क्लास में आते हैं और सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम कुरान सीख रहे होते हैं ना, तो जो इंतज़ार में होते हैं, आप सोचिए वो घड़ियां भी इबादत में लिखी जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे, क्योंकि जब मैंने क्लास करनी होती है मैं पहले बैठ के आई जस्ट गो थ्रू जो मैंने पढ़ा होता है। और आप बिलीव करें कि एवरी सिंगल मंडे को जब मेरी आपके साथ लाइव क्लास होती है, मुझे इतना डर लगता है, मुझे ये लगता है कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है, मैं इसका हक ही नहीं अदा कर सकती। ऑफ कोर्स हक नहीं अदा कर सकते, लेकिन एक होता है ना कि एक डर, क्योंकि इतना बड़ा अल्लाह का कलाम और उसको बयान करने में कि या पाक परवरदिगार कोई बात मुँह से ना निकल जाए, फिर दुआ उसके साथ, फिर बहुत डर लगता है। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर ले, आमीन सुम आमीन। अब अल्हम्दुलिल्लाह जी रमदान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 शबान के बाद तो लगता है कि बस रमदान सर के ऊपर ही आ गया है, बस आ रहा है आ रहा है, और इतनी खुशी होती है कि ऑलरेडी ईद वाली चीज़ लगना शुरू हो जाती है कि अच्छा हमने खाना क्या है, तो पकाना क्या है, तो इबादत कैसे करनी है, तो रातें कैसे जागनी है। और फिर ये ऐसा महीना होता है जिसमें हर कोई दूसरे की हेल्प करना चाहता है और उसको ये होता है कितना सवाब मिलेगा, तो सारे एक दूसरे की मदद करने को तैयार होते हैं, तो बड़ा पॉजिटिव एक एनर्जी सारों के अंदर होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी कबूल करे। और मैं हमेशा ये दुआ मांगती हूँ कि या पाक परवरदिगार इस महीने की बरकतें, जो भी ये रहमतें हम पे नाजिल करना और हम सबको लैलतुल कदर नसीब कर देना, आमीन सुम आमीन। वक्त का कोई पता नहीं होता, डर लगता है कि अल्लाह ना करे कोई बीमार ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि वो रात को जागना मुश्किल हो जाए। हम लोग जो पूरी टीम है इस्लाम विद आयशा की, वो आजकल इतना मसरूफ़ है क्योंकि आप लोगों का इंशाल्लाह दौरा कुरान इस साल का शुरू होना है, तो उसकी तैयारियां हो रही हैं। आप बिलीव करें कि एवरी डे हर पारा आगे आगे उसके अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको देख रही हूँ उसको कि कैसे उसको इंशाल्लाह आप तक पहुँचाना है। उसके ऊपर कैसे आयात लिखी जाएंगी, किस तरह से, और ख़ास तौर पे सदफ सिमाब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नमाज की सीरीज़ जो आजकल आप लोग कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी उसने तैयार करवाई थी और वो सारी की सारी टीम हमारे टीचर्स की है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने वो रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने उनकी वीडियोस बनाई हैं, जिन्होंने जो जो काम किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बेशुमार अजर अता करे। और अभी सदफ ने एक और बहुत खूबसूरत काम किया
کہ شہر رمضان میں انشاءاللہ جہاں پہ ہم دورہ قرآن کریں گے وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نام بھی لوگوں کو یاد کروائیں گے. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ 5 نام بھیجے جائیں گے جو آپ لوگ یاد کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مجھے میرے پیارے ناموں کے ساتھ یاد کیا کرو. مطلب جب دعا کرو تو میرے ناموں کے ساتھ اس کا ہی وسیلہ بنا کے اسی کو واسطہ بنا کے اللہ کے جو نام ہیں اس سے دعا کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں. تو ہم میں سے اکثر کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نام یاد ہوتے ہیں, کسی کو 25 ہوں گے تو کسی کو 50 ہوں گے, تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پورے کے پورے نام یاد ہوتے ہیں. تو اسی لیے پھر صدف نے یہ ایک بہت محنت کی, بلکہ اس نے مجھے سرپرائز کر دیا کہ پورا وہ سیریز بنا کے اس نے مجھے کہا کہ سازا ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم رمضان میں یہ بھی ساتھ دورہ قرآن کے کروائیں گے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور میری پوری ٹیچرز, اب بلیو کرے پوری ٹیم تیار ہے جنہوں نے دورہ قرآن آپ لوگوں کو جب پوسٹ ہوگا اس کے ساتھ گوگل ٹیسٹ, اتنے آسان سے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن آپ ٹیسٹ دیں گے, وہ آپ کے ٹیسٹ چیک کریں گی. اتنے بیزی مہینے میں جب کہ بندے کے پاس ہوتا ہے کہ اپنا وقت بھی نہیں ہوتا, اس میں بھی وہ یہ کام کرنے کو تیار ہیں. اور بڑے شوق سے جو ٹیچرز فلائرز بنا کے دے رہی ہیں, ہر کوئی اپنی اپنا جو کہتے ہیں نا کہ حصہ ڈالنے والی بات ہے, اس طرح سے کام کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ لائف کے بعد میں کوشش کروں گی, کوشش نہیں کروں گی, انشاءاللہ کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی. اینڈ آف دا کلاس بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ 3 لنک آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے, ایک پاکستان کا, ایک انڈیا کا اور ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا. تو آپ لوگ جو بھی دورہ قرآن کرنا چاہتے ہیں اور اسماء الحسنی جو انشاءاللہ یاد کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کلاس جوائن کر لیں گے. اٹس ایبسولوٹلی فری. آپ لوگوں کو جیسے آپ مین گروپ میں جائیں گے وہاں سے پھر انشاءاللہ ہماری جو پوری ٹیم ہے, تحریم رمضان ہے, صدف سیماب ہیں اور انڈیا سے لینا ہے, وہ ساری اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کی گروپنگ کر کے آپ لوگوں کو ٹیچرز دے دیں گے. تو یہ کام انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گا. تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے بس, الحمدللہ. تو چلیے اب اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کر دوں پہلے کہ لاسٹ ویک سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں حدیث شیئر کرتی ہوں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, الحمدللہ جی, آئی نو آپ لوگ تیار ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. اچھا جی, حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کو ممبر لے کے آئے. تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ممبر لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا, سیکنڈ پہ رکھا تو آمین کہا, تھرڈ پہ رکھا تو آمین کہا. تو صحابہ نے جب وہ ممبر سے نیچے اترے تو اس کے بعد کہا کہ آج آپ نے جو کہا ہے وہ یوزلی وہ ایسا نہیں کرتے تھے نا, تو یہ کیا مطلب آپ نے کیوں ایسے کہا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تھا کہ ہلاکت ہو اس کی, کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے. تو کہتے ہیں اس میں نے ان کو کہا آمین. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جو آپ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور پھر آپ پہ درود نہ بھیجے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین. پھر جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پایا, ماں باپ کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو, اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا, ہلاکت ہو اس انسان کے لیے. تو میں نے کہا آمین. اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے نا, تینوں کی تینوں رمضان کا مہینہ ہے, ابھی سے دعائیں شروع کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے,
ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے دے. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نا. اتنا بڑا مہینہ جس میں ہم اپنے پورے گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور اگلے پورے سال کے لیے ہم پوری ایک تیاری اپنی کر سکتے ہیں. اور پھر اتنی مبارک رات اس کے اندر کیوں ہے؟ پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن نازل ہوا تھا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی میں جب دورہ قرآن کے لیے انڈر لائن کر رہی تھی اور روز بس لگی ہوتی ہوں اس کو کرنے، تو میں یہی سوچتی ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اسی طرح سے ہمیں قرآن کے ساتھ مصروف رکھے. کوئی بھی وقت، تھوڑا سا بھی وقت ادھر سے ادھر ملتا ہے تو فوراً بندہ کھول لیتا ہے. اب تو اتنی آسانی ہے، ہمارے فون میں قرآن ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس وہی ہوتا ہے نا کہ ویژن مل جائے، پرائرٹی ہماری سمجھ آ جائے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. قرآن ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم نے جو احکامات اس میں پڑھے ہیں، جو ہم نے سیکھنے ہیں، وہ کسی طرح سے ہماری زندگیوں میں کھل جائیں. آمین ثم آمین. اور جن لوگوں کو میں آپ لوگوں سے پھر یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو دورہ قرآن ہے، اپنے جتنے لو ونز ہیں ہر کوئی اپنے گروپ بناؤ اور جتنے آپ کے لو ونز ہیں ان کو سینڈ کر دو، کیونکہ اردو میں ہے، ایک سٹوری کی طرح ہوگا. تو یوزلی ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، تو آپ لوگ تو خیر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کو تو الحمدللہ آ جاتا ہے نا سمجھ، لیکن بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں آتا سمجھ. تو جب وہ اردو میں سن لیں گے تو کسی نہ کسی طرح سے انشاءاللہ آپ لوگ بھی یہ دعا کر کے شیئر کیجئے گا کہ وہ قرآن سے جڑ جائیں. اور جب وہ قرآن سے جڑ جائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اینڈ تیسرا یہ تھا کہ دیکھیے ماں باپ میں سے دونوں مل جائیں، اور اگر دونوں میں سے ایک مل جائے تو ان پہ احسان کرنا. میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی تو آپ بلیو کریں، میں سوچ رہی تھی پہلے تو میں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی ماں کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے یا پھر پہنچ جائے گا انشاءاللہ، یا پھر ہماری ماں تھی. تو میں اس اینگل سے دیکھ رہی تھی کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میں سوچوں کہ دیکھو ہم اس دنیا میں بھی آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ہمارے، کہنا تو نہیں چاہیے ورڈ کہ نوکر، لیکن آنیسٹلی بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سرونٹ ہمارے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ تو کھا بھی نہیں سکتا خود سے، وہ ہل بھی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ محبت ماں باپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ دن رات اس بچے کے لیے جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، باپ کماتا ہے، اس بچے پہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ بچہ آہستہ آہستہ زندگی کے مراحل طے کرتا 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 بڑا ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، مطلب مام، وہ والی ساؤنڈ آپ کو پتا ہے نا، بچے جو بڑے ٹین ایجرز نکالتے ہیں مام، تو وہ والی جب ساؤنڈ نکلتی ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے او مائی گاڈ، میری امی بھی ایسے ہی تھی، میں اب اس مقام پہ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے احسان کا جو کہا نا، والدین پہ احسان کرو، ہم ان کی دین کہتے ہیں نا دے ہی نہیں سکتے. جب اس کو ڈیپلی ہم سمجھیں گے نا پھر سمجھ آتی ہے. یوزلی اب دیکھیں چلو ماں باپ کے لیے پھر بھی دل میں احترام ہو جاتا ہے، ہم کر لیتے ہیں، وہ تو بہت سنتے ہیں ایسے ہوتا ہے دنیا میں. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں چلو ماں باپ کے لیے سوچ لیا، لیکن کئی دفعہ پتہ ہے کیا پرابلم کہا جاتی ہے، ساس سسر جو ہوتے ہیں. کیونکہ ایک تو آپ سوچیں کہ آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کدھر لکھا قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا کوئی نہیں ماں باپ ان کی کوئی خدمت نہیں کرنی، ساس سسر کا کوئی نہیں لکھا ہوا. وہ ہسبینڈ کے ماں باپ ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ کدھر جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے. تو اگر آپ کے نصیب میں ان کا لکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ احسان کا درجہ کرنا تو ضروری ہے نا. ہم ایک دم سے اپنے آپ آگے نا ایک دیوار بنا لیتے ہیں کہ بھئی میرا کام ہے اپنے ماں باپ کا کرنا، میں یہ کیا کروں. بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہیں، ایسے نہیں سوچنا چاہیے. دیکھیں ہم عام انسانوں کو بھی اگر دیکھیں نا، کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سے ہمدردی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آنٹی آپ کو کوئی ضرورت ہے. اگر کسی جگہ پہ دیکھیں گے کھانے کے لیے وہ نہیں اٹھ رہی ہیں تو ان کے لیے پلیٹ بنا کے لانے کی کوشش کریں گے. تو گھر میں جب ہمارے ساس سسر ہوتے ہیں نا تو یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے درجے بڑے ہیں. دیکھیے ایک وہ رشتے کے درجے ہیں جو ہیں جیسے فرائض ہم نے پڑھا نا، فرائض جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں
کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہے نا؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا. تو بالکل وہی بات کہ ماں باپ کی خدمت کرنا تو ہمارا فرض ہے نا، لیکن جب آپ ساس سسر کی بھی خدمت کا ورڈ اگر چبھتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں. اگر ان کا خیال اچھے سے رکھیں، ان سے محبت سے بات کریں، ان کو دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو پھر وہی درجہ مل جاتا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا کرے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ شیطان انہی چیزوں پہ حملہ کرتا ہے. آ کے یہاں پہ ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ برباد کروا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو، جو بڑے ہیں، ان کو بھی توفیق عطا کرے کہ وہ بھی لونگ ہوں، تانا دینے والے نہ ہوں، تنگ نہ کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائے. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب، اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نحل کی آیت نمبر 45 سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھیں ہم پڑھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کا یہ کویشچن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے، کیوں ان کی بات نہیں سن رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا پیغام دے کے، تو آپ کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. تو جو ہم نے لاسٹ 44 آیا پڑھی تھی، 43 آیا پڑھی تھی، اس میں یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اہل ذکر، جو پہلے کے لوگ ہیں، جو یہود تھے وہاں پہ، آپ ان سے پوچھے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یا ان کے اوپر بھی جو نبی آئے تھے، صحیفے آئے تھے، وہ کہاں سے آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پہ، جو آدمی تھے، جو انہی کے اوپر نبوت بھیجی تھی نا. تو یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، ہمیشہ سے کسی آدمی پہ ہی نبوت آئی ہے. تو اب ان کو اس مسئلے پہ کیوں پرابلم ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بہت پیاری آیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم نا میں، کیونکہ اینڈ آف دا کلاس تھا تو وہ جلدی سے اس پہ سے نکل گئی تھی، تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں پہ جو آئے تھے بالبینات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات بھی ان کو عطا کیے تھے، واضح معجزات تھے، والزبر، اور صحیفے ان کو دیے تھے. تو جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کے اوپر بھی صحیفے آئے تھے، کتابیں تھی، توراۃ تھی، انجیل تھی، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے تھے. تو بینہ ان کے اوپر جو معجزات تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ کیسے تھے، حضرت موسیٰ پہ کیسے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انزلنا، اور نازل کیا ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، الذکر کون سا ہے؟ یہ قرآن. اور ہم نے یہ قرآن جو ہے یہ آپ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ دیکھیں یہاں پہ آج آپ نے یہ آیا بہت غور سے سنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث تو بہت سال بعد لکھی گئی، ہم تو بس ٹھیک ہے نا، قرآن میں جو ہے ہم تو اسی پہ بلیو کرتے ہیں، حدیث پہ تو پتہ نہیں کب لکھا کب نہیں. مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پہ وہ بلیو نہیں کرتے ہیں. تو اور پھر جب ان کا یہ کویشچن ہوتا ہے تو کیونکہ آپ لوگ اب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ آیا انڈر لائن کر کے رکھ لے اپنے پاس کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی بھی سچویشن آئے گی تو آپ نے یہ آیا مینشن کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا قرآن میں جو ذکر ہے. کیونکہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے. میرے ساتھ ہوا تھا ایسے بہت سال پہلے، جب ابھی میری زندگی میں ایسے قرآن نہیں کھلا تھا، لیکن تھے تو ہم مسلمان ہی نا، ہمیں بیسک تو پتہ ہی تھا. تو کسی جگہ پہ ایسے بات ہو رہی تھی تو میں نے بڑے، وہ ہوتا ہے نا زور و شور سے، جو پتہ ہوتا ہے ہم تو زور لگا کے بول دیتے ہیں. تو میں نے وہی جو بات اصل تھی، مجھے جو پتا تھا، میں نے کہا جی ہم قرآن انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں حدیث کا پتہ نہ ہو، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نہ پتہ ہو، تو ان کی لائف کا پورا ہسٹری پڑھنے کا کہ کیسے ہے. تو جن کو میں بتا رہی تھی نا، انہوں نے بڑے، وہ مسلمان ہی تھی، انہوں نے بڑے زور و شور سے مجھے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے دیٹ از ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن حدیث تو اتنے سال بعد میں لکھی گئی ہے، پتہ نہیں کیا مطلب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں تو حیران پریشان، اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ریگولر جیسے ہم مسلمان ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، تو میں تو منہ جیسے کھلا نہیں رہتا تھا کہ ہاں ایسے کیسے آپ کہہ رہی ہیں.
تو کیونکہ ان کا کہنے میں اتنا زور تھا کہ میں بیچاری بس یہی کہتی رہ گئی کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت، مطلب قرآن ہم سمجھیں گے تو اس کو لینا ضروری ہے۔ پھر بعد میں جب میں نے قرآن پڑھا نا تو اس وقت میں نے کہا آئی وش کہ مجھے یہ آیا پتا ہوتی تو میں ان کے سامنے رکھتی، تو غصہ اتنا چڑھا تھا کہ منہ پہ رکھتی ان کے کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الیک ذکر، کہ ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ پر۔ تو واضح کیا کرنا تھا؟ تفسیر ہے نا، جیسے میں اب آیا کھول کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم اور لیتے کہاں سے ہیں؟ ہم حدیث سے لیتے ہیں کہ یہ آیا کہ جیسے شان نزول کیا تھا اس وقت جب یہ آیا نازل ہو رہی تھی، جیسے اگر یہ مکی دور کی آیا ہے تو اس وقت سچویشن کیا تھی، مشرکین مکہ کیا سوچ رہے تھے، ان کے کویسچنز کیا تھے، اس کے آنسر میں کیا کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ایکسپلین کیا۔ تو اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل آپ پہ کیا تاکہ آپ اس کو تفسیر کر دیں، آپ اس کی ڈیٹیل بتا دیں۔ وہی سننا ہے، وہی حدیث اس کو کہیں گے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو بول کے کہا، جو ان کا عمل تھا وہ دیکھ کے کہا، یا رسول اللہ خاموش رہے یا پھر انہوں نے اس کے اوپر اسمائل بھی دی، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، رائٹ؟ تو اسی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لِتُبَيِّنَ، تاکہ بیان کر دیں لوگوں کے لیے کہ مَا نُنَزِّلَ، کہ جو کچھ نازل کیا۔ اب جو نازل کیا، ایک تو قرآن نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ کیا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے علیحدہ سے بھی چیزیں بتاتے تھے، جیسے فار ایگزامپل جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا، ویسے ایک سینٹنس تو یاد کریں کیونکہ لمبی چیز اکثر بھول بھی جاتے ہیں، اتنی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں۔ آپ ان سے ایک کویسچن کریں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نماز جو پڑھتے ہیں تو کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، تو صلاح کا میننگ نماز یہ کس نے بتایا ہے؟ اگر آپ جا کے ڈکشنری کھول کے دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں تو میننگ دیکھیں گے نا، تو اس میں کھول کے دیکھیں گے تو صلاح کا میننگ تو آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے 3-4 ملیں گے۔ ایک تو یہ کہ آگ پہ ہاتھ تاپنا، تو یہ اقیم الصلاح کے اس میں آتا ہے۔ پھر سیکنڈ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی لکڑی جو ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کو آگ پہ تھوڑا سا سیک کے اس کو سیدھا کرنا، فار ایگزامپل اس کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دعا کے لیے بھی صلاح کا لفظ آتا ہے۔ تو پھر نماز کدھر ہے؟ نماز کا طریقہ کس نے سکھایا ہے کہ کتنی رکعتیں کس نماز میں پڑھنی ہے، کب قیام کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب سجود میں جانا ہے، کب تحیات پڑھنی ہے، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ فالو کرو۔ حج کے بارے میں آپ دیکھیں، ہمیں قرآن میں ہے حج کرنے کا جو بھی بتایا ہوا، لیکن ایگزیکٹلی کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کہ کیا مناسک اس کے سارے کیا ہیں، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو پھر دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھائیے کہ میں اب اس میں عبادت کیسے کروں، رائٹ؟ ورنہ تو خانہ کعبہ تو تعمیر کر ہی چکی تھی، اتنا پیارا بنا کے دیواریں کھڑی کی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ کھڑا کر لیا تو چلو جی اب اللہ کی عبادت کر لو، نہیں، طریقے دکھائیں مجھے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، کیوں نازل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کو ایکسپلین بھی کرے کہ یہ کیسے کرنی ہے چیزیں۔ تو حدیث کے بغیر تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی نا چیزوں کی، تو ادروائز تو پھر ہم بھٹک جائیں گے۔ تو یہ آیا جو ہے یہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے۔ لاسٹ ٹائم میں اس کو بہت جلدی سے گزار گئی تھی تو اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ یہی میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ جب غور و فکر یہی ہوتا ہے نا کہ یہ آیا کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیا اگر مجھ پہ نازل ہوتی ہے تو میں اس کو کیسے سمجھوں اور میں اس کو کیسے سمجھ سکتی ہوں۔ ایگزیکٹلی سیم چیز اگر ہم اپنے چھوٹے یونٹ میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا گھر بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایک بادشاہ صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ، ایک پرنسس ہم خود ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے ہوتے ہیں، پھر کام والے ہوتے ہیں، وہ سارا پوری ایک آرمی اسی طرح سے تیار ہوتی ہے۔
تو اسی طرح سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اچھا جب میرے اوپر یہ آیا نازل ہوئی تو مجھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ میں نے کیسے عمل کرنا ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیے آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفا آمینہ، کیا امن میں آ گئے ہیں، کیا بے خوف ہو گئے ہیں۔ اچھا اب یہ والی جو آیا ہے نا، یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ تنگ کرتے تھے کہ آپ پہ کیوں وحی نازل ہوئی ہے، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ اچھا جی اگر آپ ہی پہ، چلو انسان پہ نازل ہوتی تو کیا سردار کم تھے؟ اب یہ جو طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں پھر ان پہ ہو جاتی، یا پھر مکہ میں ابو جہل تھے یا اس طرح سے، ان کے تو سردار تھے نا وہ، تو پھر ان کے اوپر نازل ہوتی، آپ پہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ اچھا چلو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ نازل ہوئی ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ چلے پھر اگر آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسا تو کچھ کیجئے کہ اگر ہم جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی عذاب آئے گا، یہ آئے گا تو پھر لے آئے عذاب، ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس کی سزا مل رہی ہے۔ کوئی فرشتے ہی آپ کے پیچھے ہوتے کہ اگر ہم آپ کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو تو یہ آپ کو تنگ کرتے تو پیچھے سے ہم ایک ڈنڈا مارتے تو ہمیں بھی سمجھ آتی کہ ہم غلط کریں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سوچئے ذرا، امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں اور ان کو ریئیکشن میں کیا چیزیں مل رہی ہیں ان لوگوں سے جو پہلے کچھ دیر پہلے ہی ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور ایک دم سے کیونکہ انہوں نے جب اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو پھر کیسے لوگوں نے اپنے راستے بدلے۔ وہ ان کے لونس تھے، ان کے جاننے والے تھے، مسلمان تو کچھ ہی لوگ ہوئے تھے نا۔ تو اب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں، افامن الذین مکروا السیئات، کہ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی بری۔ چالیں یہی چلی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا تو اس سے پہلے تو انہوں نے یہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا تھا۔ اب یہ مکر جو ہے نا، اردو زبان میں جب ہم مکر یوز کرتے ہیں تو یہ برے سینس میں آتا ہے کہ وہ تو بڑی چلاک، اس نے بڑے مکر کیے ہیں، وہ یا مکر کرتی ہے، اس طرح ورڈ آتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں یہ دونوں طرح سے آتا ہے۔ مکر برے کے اگر آتا ہے نا، کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں سیئات، برے مکر، اور ایک اچھے مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا، کہ اگر اچھی تدبیر کے لیے بھی آتا ہے اور بری تدبیر کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے۔ ہوا تھا نا قارون کا جو ہم نے پڑھا تھا، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا کرم کیا ہوا تھا، خزانے ایسے اس کے اوپر تھے کہ آج تک دنیا میں ویسے کسی کو ملے نہیں، تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرتے نہیں ہے کیا کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے۔ دیکھیں زلزلہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر میں ایگزیکٹلی ادھر موجود نہیں ہوں تو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں یا میڈیا پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، انسان کانپ اٹھتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سارے پوری کی پوری زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ، زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے خوف کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کی کہ اللہ کا عذاب کس طرح سے آتا ہے۔ او یا تیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، کہ جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے آئے۔ اب اپنی حال دیکھ لیں، ابھی تھوڑے ہم اس کو عذاب کا نام تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں جب کرونا آیا تھا، ہم امیجن کر سکتے ہیں، ذرا سوچیں وہ زمانہ کہ کیسا زمانہ تھا، کہ جب پتہ چلا تھا تو ایک خوف، ایک ڈر اپنے آپ سے، مطلب اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب ایک کوئی چینک بھی مارتا تھا نا تو اس کو دوسرے کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ اپنے لو ونس کی باڈی، ڈیڈ باڈی لینے ہاسپٹل میں نہیں جاتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خاوند کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز آف کورونا، اور بیوی کی حالت تھوڑی خراب تھی تو اس کو علیحدہ کمرے میں بند کیا ہوا تھا، وہ اپنے خاوند کے جنازے پہ بھی نہیں جا سک رہی تھی، حالانکہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسا اس وقت حال تھا کہ اپنے بچے اگر علیحدہ گھروں میں ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اگر ملنے نہیں آ سکتے تھے، اگر کوئی بھی کتنے دن کے بعد پھر یہ ہوتا تھا اچھا گاڑی میں آ جاؤ، شیشہ نیچے نہ کرنا، باہر سے تم دیکھنا، باہر سے میں دیکھ لوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے
یہ دیکھیے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے عذاب کی قسمیں بتا دی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طرح سے توبہ کر لے، کسی طرح سے پلٹ آئے، کیونکہ دنیا کی تکلیف، دنیا کا عذاب پھر ہلکا ہے، پھر آسان ہے. یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو تکلیفیں بھی پلٹ جاتی ہیں. اور انسان کے پاس جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ مشکل وقت بھول جاتا ہے. لیکن جب انسان اس پہ اکڑ جاتا ہے، جب وہ نہیں بدلنا چاہتا، وہ نہیں بدلتا، تو پھر وہ عذاب کی شکل میں جب آتا ہے بندے کے اوپر. عذاب ضروری نہیں کہ پوری قوم پہ آئے. آپ اسی چیز کو دیکھیں، ایک انڈیویجول بندے پہ بھی وہ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک پورے خاندان پہ آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ بندہ پلٹ آؤ. دنیا میں کچھ بھی نہیں، دنیا کی اگر تکلیف بھی تمہیں پہنچ رہی ہے تو صرف اس لیے کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اپنے بچے کو جب انجیکشن لگانا ہوتا ہے، بچے کو تو ماں اتنی بری اس وقت لگ رہی ہوتی ہے، ماں نے اس کو پوری طرح سے بنچا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو کسی طرح سے انجیکشن لگا دے، اور وہ چیخ رہا بھی ہوتا ہے، تو لیکن ماں کو ترس نہیں اس وقت اس طرح سے آتا نا، مطلب لگتا ہے کہ ہائے بیچارہ، لیکن لگواتی ہے نا. بالکل وہی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا خزہم، یا وہ پکڑے انہیں فی تقلبہم، کہ ان کے چلنے پھرنے میں، فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وہ چل پھر رہے ہوں، ادھر ادھر جا رہے ہوں، کام پہ جا رہے ہوں، کوئی فنکشن ہے اس پہ جا رہے ہوں، گھر میں ہے، مطلب وہ عام روٹین کا جو کام ہے وہ کر رہے ہوں، اور اس وقت ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے. ہوتا ہے ایسے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا خزہم، یا وہ پکڑ لے انہیں الا تخوفن، کہ جب وہ خوف زدہ ہوں. کہ پہلے کوئی ایک فار ایگزامپل کسی اور لوگوں پہ کوئی عذاب کسی اور قوم پہ آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں بیٹھ کے کہ اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا ہے، وہاں تو آگ لگ گئی ہے، گھر جل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، خوف کی حالت ہوتی ہے نا. تو اس خوف کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نازل کر دے. پہلے وہ خوف کا عذاب، اور اس کے اوپر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے عذاب. کیوں؟ یہ کن لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو نبیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوری فَإِنَّ رَبَّكُمْ، کہ بے شک رب تمہارا، لَرَؤُوفٌ الرحیم، کہ البتہ بڑا شفقت کرنے والا اور بڑا رحم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب بتا رہے ہیں کہ ایسے عذاب ایسے عذاب ایسے عذاب، اور ساتھ ہی اسی آیا کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بڑا شفقت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ جو عذاب ہیں یہ ان لوگوں پہ ہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایسے کرتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. تو اس چیز سے پہلے سے بچ جاؤ، پہلے سے وارن کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں جب ٹی وی میں کئی دفعہ آتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارا یہاں پہ ہریکین آ جاتا ہے، تو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی ہریکین آنے والا ہے تو آپ لوگ گھر خالی کر دو کیونکہ اس جگہ پہ یہ ہوگا، یا سیلاب آنے کا ڈر ہے، پانی آ جائے گا تو آپ لوگ گھر خالی کر دو. جو لوگ سن کے چلے جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اتنے دن میں یہ ہونے والا ہے، چلو جی گھر خالی کر کے چلے جاؤ، تو وہ بچ جاتے ہیں نا. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، اور ہوتا ہے، ایسے ہوتا بھی ہے، تو کوئی نہیں ہونا، یہ تو ہمیشہ ایسے کہتے ہیں، فار ایگزامپل تو ہم نے نہیں جانا، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اچانک وہ چیز آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، گھر بہ جاتے ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں اس میں. تو بالکل انہی چیزوں کو آپ ریگولر زندگی کی چیزوں کو اگر آپ اپلائی کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے وارن کر رہے ہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اور ہوگا. اب بھی اگر نہیں مانو گے تو تب بھی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اتنا پیار کرتے ہیں، تم پہ اتنا رحم کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے تم کو وارن کر رہے ہیں کہ تم بچ جاؤ. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، الا ما خلق اللہ، کہ جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء، نکرہ ہے،
कोई चीज भी इस दुनिया में जो पैदा की है, क्या वो ये देखते नहीं है या तफय्यउ कि वो झुकते हैं जिलालुहु उसके साई अनिल यमीनी उनके दाएं जानब व शमाइली और बाई जानब। क्यों झुकते हैं? सुज्जदन लिल्लाह कि वो सजदा करते हैं अल्लाह के लिए, वहुम दाखिरून और वो आजिज़ी करने वाले हैं। हर चीज अल्लाह सुब्हाना ताला को सजदा करती है। अब देखिए डिफरेंट तरह से आप जब से पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बार बार एक बात बताते हैं कि लोगों पूरी कायनात मुस्लिम है, पूरी कायनात की एक एक चीज। अब कायनात को साइड पे करो, आप अपनी अपनी जात में देखो कि आपकी अपना दिल है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया, उसने धड़कना है, उसने खून पूरे बॉडी को पहुंचाना है, वो अपना काम करता रहेगा। आपकी आंख है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको हुक्म दिया है, वो देख रही है, वो देखती है। आप अगर कहो कि आंख मेरी सुनना शुरू करे तो नहीं सुनेगी ना, आपका तो इख्तियार नहीं है। कान अगर सुन रहे हैं वो देख नहीं सकते। हाथ से आपने जो काम करना है वो आप पाँव से नहीं, हर चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम कर रही है, वो हर चीज मुस्लिम है। अब यहाँ अगली आयत में आप यही देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बता रहे हैं कि ए बंदे, इस कायनात की एक एक चीज अल्लाह के हुक्म के आगे सजदा किए हुए है। यस्सर नहीं जैसे कहते कि जो कुछ अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक कर रही है। सिर्फ एक तो इंसान है, तेरा अपना जिस्म भी अल्लाह के आगे मुस्लिम है। सिर्फ जिसको आज़ादी दी है ना, वो हमारा नफ्स है। हमारे नफ्स को सिर्फ ये आज़ादी है कि दो ही रास्ते हैं, इस पे चलेगा तो ये गलत होगा, इस पे चलेगा तो जन्नत मिलेगी, इधर जाएगा तो दोज़ख मिलेगी। बीच का एराफ का रास्ता कोई नहीं है। वहां पे थोड़ी देर के लिए ठहरना है, जिनके अमाल बराबर होंगे, गुनाह एंड सवाब तोले जाएंगे ना, और फिर उनका फैसला हो जाएगा कि उन्होंने कहाँ जाना है। ठीक है, दो ही रास्ते हैं। अगर इस रास्ते पे नहीं चलेगा तो ये रास्ता तुझे बर्बाद कर देगा। क्यों नहीं समझ आती है? बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल देते हैं कि अपने नफ्स को काबू में रखो, तुम्हारा नफ्स तुम्हें बर्बाद कर देगा। नफ्स को फिर शैतान के साथ बताते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि देखो, शैतान की बातों में ना आना। ये कुरान जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये हमारा हाजिर इमाम है, हमें ये गाइड करता है कि कौन सा रास्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाता है। किस रास्ते पे चलोगे तो अमन में रहोगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ना सिर्फ आखिरत की में है कि आखिरत में तुम्हें अजर मिलेगा, इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं। इसीलिए दुआ भी सिखाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि मांगो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन व किना अज़ाबन्नार। दुनिया में अगर तुम परेशानियों में हो, मुश्किलों में घिरे हुए हो, वो एक अल्लाह की ज़ात है जो तुम्हें उससे निकालेगा। ऐ लोगों, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुझे क्या है कि मैं तुम्हें तकलीफ में डालूं, तुम्हारे साथ जो अच्छाई होती है वो मेरी तरफ से है, और जो तुम पे मुश्किल आती है वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। तो सोचो तो सही, देखो तो सही कि तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अगर झुक जाओगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने वली को कभी रुसवा नहीं करता। एक दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला के वली बन तो जाओ। वली बनना कोई मुश्किल नहीं है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे यस कह देता है, अल्लाह का वली बन जाता है ना। अल्लाह के लिए अगर आप देखें अपना वक्त अल्लाह को दे दें, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी कदर नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम किसी इंसान को एक छोटा सा तोहफा दे दें तो वो इतना खुश हो जाता है और वो थैंक यू करता है, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना वक्त दे देंगे, अपनी जान दे देंगे तो अल्लाह कदर नहीं करेगा? दुनिया में आप देखें, जिस औलाद के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, अपनी पूरी कमाइयां भी लगा देते हैं, वो भी बेफैज हो जाते हैं। आखिर में वो भी अपने अपने कामों में चले जाते हैं। बेफैज ना भी हो तो तब भी आजकल आप देख ले। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तो आप एक नेकी अगर अल्लाह की राह में करते हैं तो एक सेकंड में अजर मिलने में अभी टाइम अगर होगा भी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक सेकंड में वो जो दिल में खुशी, एक इत्मीनान की फीलिंग होती है ना, तो वो वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला दे देते हैं। देखिए, ये खुशियां, ये फीलिंग्स जो है ना, ये किसी से मोहब्बत कराने की फीलिंग, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, वो इंसान नहीं कर सकता। आप अमल कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं,
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے عمل سے، آپ کی نیت پہ ہے نا کہ کتنی خالص نیت ہے، کتنا تقوی تھا، کتنی اللہ کی محبت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں انسان کے پاؤں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کوئی اتنا آسان ہے سارا کچھ، ایک رب کو منا لو اور پھر ساری دنیا مان جائے گی والی بات ہے۔ یہ پتہ ہے، یہ باتیں ہم پہلے بھی جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں وہ راستے نہیں سمجھ آتے کہ اچھا کیسے رب کو منا لوں، کیسے یہ کر لوں۔ ہاں، قربانی دے دو، کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کی بےزتی نہیں کرنا، میں نہیں کروں گی۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، میں نہیں اڑاؤں گی۔ کسی کے بارے میں کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنا، چگلی ہو جاتی ہے، نہیں کروں گی۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، پھر بھی غلطی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوتی، اور جب ہوگی تو پھر معافی مانگیں گے کہ یا پاک پروردگار ارادہ نہیں تھا، غلطی سے ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جس نے کبھی غلطی نہ کی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرے بندے کو یہ پتا ہے نا کہ میرا ایک اللہ ہے، وہی مجھے معاف کر سکتا ہے، تو اسی لیے تو میرے پاس پلٹ پلٹ کے آتا ہے کہ اللہ جی پھر غلطی ہوگی، معاف کر دیں۔ پھر دل بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ دیکھیے ہم کوئی فرشتے تو ہے نہیں ہے نا، ہوں گی چیزیں ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کے لیے اگر خالص ہونے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کریں گے کہ ہمارے دل مطمئن اس کے اوپر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں۔ اب دیکھیں سجدے کی بات ہو رہی تھی نا، سائے کی بات ہو رہی تھی، تو آپ دیکھیں پورے جیسے سورج پورا اوپر ہوتا ہے نا، 12 بجے کے قریب کا آپ ٹائم دیکھیں تو سایہ بالکل سٹریٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتا ہے نا تو سایہ یوں 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 بڑا ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بالکل وہی حالت نا سجدے والی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ایسے آ جاتا ہے۔ کل میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں تو سایہ ہی دیکھ کے انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھی ہوتی ہیں لیکن بھول جاتا ہے بندہ نا، ذہن میں نہیں آتی۔ تو کل کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے سبق تیار کر رہی تھی، ریپیٹ کر رہی تھی، بلکہ تیار تو کر چکی تھی، تو میں سایوں کو دیکھی جا رہی تھی، اچھا اس درخت کا سایہ، اس پودے کا سایہ، اس چھوٹے، میں اپنے سائے کو دیکھ رہی تھی، اچھا ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے پھر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے کہ یا پاک پروردگار، دیکھیں سائے بھی اللہ نہیں بنائے ہیں نا، تو سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ انسان دیکھیں مسلمان کا سایہ تو کر رہا ہے، تو کافر کا سایہ بھی اللہ کو کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ ہمارا اگر ہم اپنی جسم کی بات کریں نا کہ جسم ہمارے دل کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس نے دھڑکنا ہے تو وہ دھڑک رہا ہے، وہ تو مسلم ہے، تو کافر کا دل بھی دھڑک رہا ہے، ہر چیز مسلم ہے سوائے ہمارے نفسوں کے، وہ ہماری چوائس ہے اور اسی پہ جنت و دوزخ ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، من دابتن، اور جو دابا کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا، جو حقیر آپ سوچتے ہیں وہ جو زمین پہ رینگتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سے رنگ ورمز جن کو کہتے ہیں، وہ بھی آپ سوچ لیں، کوئی بھی رینگنے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز، والملائکۃ، زمین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آسمان کے فرشتوں تک، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے، اس کا حکم ماننے سے انکار نہیں کرتے۔ انسان تو اتنے آرام سے کہہ دیتا نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، میرے سے نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک پوری کی پوری قوم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ہی کرتی جا رہی ہے، مطلب وہ پورا وقت سجدے کی حالت میں۔ ایک قوم پوری کی پوری ہے جو رکوع میں کھڑے ہوئے، جو رکوع میں جھکے ہوئے، ایک پوری کی پوری قوم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوئے۔ اور پھر وہ ایک حدیث تھی جس میں رسول اللہ نے کہا کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے، اور اس کو حق بھی ہے کہ وہ چڑچڑائے، کہ آسمان پہ ایک انگل بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتے سجدہ ریز نہیں ہے، اور انتظار میں ہے کہ میرا رب کب مجھے حکم دے گا اور میں وہ کام کروں گا۔ اے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اب دیکھیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ گزرے نا اسرافیل کے سامنے سے، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسرافیل ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے منہ کے اوپر نا انہوں نے وہ جو جیسے سینگ نہیں ہوتا اس طرح سے ورڈ آتا ہے کہ وہ اس نے منہ میں رکھا ہوا تھا،
تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے یہ دنیا بنی ہے نا، یہ اسی طرح سے اسی حالت میں، کیونکہ اس کا یہ کام ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ اس انتظار میں ہے کہ جب میرے رب نے مجھے حکم دینا ہے تو اس نے وہ سور پھونکنا ہے، تو اسے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ وہ اس پہلے سے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے رب کا حکم کب آئے گا، تو پوری دنیا، زمین و آسمان تک جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسلم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخافون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، من فوقہم کہ ان کے اوپر کہیں عذاب نہ آ جائے، ویفعلون ما یؤمرون اور وہ کرتے ہیں جو وہ ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آیت یہ سجدہ ہے، آپ لوگ انشاءاللہ کلاس کے بعد سجدہ کر لیجئے گا۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے نزدیک سجدہ جو ہے یہ واجب ہے، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ، جیسے آپ جب آیت سجدہ آپ پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر کہنا اور سیدھا سجدے میں چلے جانا، اور پھر اس کے بعد ایک سجدہ کر کے، تو سلام نہیں ہے اس میں، پھر اسی طرح سے آپ اٹھ جائیں گے۔ تو احناف کے نزدیک کل 14 سجدے ہیں، شافعی کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں، امام احمد کے نزدیک یہ 15 ہے، اور وہ 15 ایک جو سورہ حج میں نا 2 سجدے وہ لیتے ہیں، اور امام مالک کے نزدیک 11 ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، یہاں پہ یہ تیسرا سجدہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور سجدہ تلاوت میں نہ تو تشہد ہے اور نہ ہی سلام ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ آپ لوگ اگر تراویحیں پڑھنے جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے اسی طرح سے جب سجدہ تلاوت یہ آیا تلاوت، سجدہ تلاوت کیا آتی ہے، تو جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قیام میں ہوتے ہیں تو پھر فوراً اسی طرح سے ہم سجدے میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو بہت پیارا لگتا ہے وہ بھی طریقہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی توفیق دے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان جو ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے نا تو شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور حسرت سے کہتا ہے کہ ہائے افسوس، مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے وہ حکم نہیں پورا کیا، اور انسان کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور وہ نیک کاروں میں شامل ہو گیا۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 51، اللہ اکبر۔ وقال اللہ اور فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین کہ نہ بناؤ تم 2 خدا، انما ہوا الہ واحد کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تو صرف مجھے سے ڈرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں 2 الہ جو تھے نا، یہ اصل میں اس وقت جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، مکہ کے دور تھا نا، تو ان کے ساتھ ہی ایران میں 2 خداؤں کا اس وقت کانسیپٹ تھا، اب وہ ختم ہے، اب وہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ابھی ورنہ پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے اراؤنڈ تو ایک بوری نہیں سوری، یہ ایک ہے جو 2 خداؤں کو مانتے تھے، میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام، لیکن اینی وے اب وہ قومیں اتنی رہی نہیں ہیں، کیونکہ جو کرسچنس ہیں نا ان میں تو 3 خداؤں کا نا وہ جو بناتے ہیں، لیکن یہ 2 خداؤں والا جو تھا نا یہ اب اتنا زیادہ عام نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہی فرمایا تھا کہ 2 خدا نہیں بناؤ اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور وہ بالکل وہی بات ہے جیسے ابھی ہم اگر کرسچنس کے لیے لیتے ہیں کہ 3 خدا نہ بناؤ، خدا تمہارا ایک ہی ہے، یا پھر جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہو تو وہ ایسے نہ بناؤ، کیونکہ بتوں کی پوجا وہ خدا بنا کے نہیں کرتے تھے، وہ خدا کے لیے وہ وسیلہ بناتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے اللہ کی صفات میں بیسیکلی شامل کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن وہ یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات علم، اب یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیے گا، صفات اللہ کی جو علم کی ہے، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو غائب کا علم کے بارے میں ہوتا ہے نا، یا تقدیر کے بارے میں کہ وہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے اس میں یہ شرک کرتے ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ اختیار دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اتنے نیک لوگ تھے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ ہمیں بچا لیں گے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو تھی یہ بہت کامن تھی لوگوں میں، جس کی وجہ سے یہ ڈرتے تھے ان لوگوں سے، اور پھر وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے آگے بیٹھتے تھے۔ ہندوؤں نے تو بہت سے خدا بنا لیے ہوئے ہیں نا،
اسی طرح سے جب ان کے دو خدا تھے نا تو آپ نے اکثر یہ سنا یزدان کے نام سے کہ وہ نیکی کا خدا، ایک روشنی کا، وہ نور کا خدا بناتے تھے، اور ایک وہ برائی کا خدا بناتے تھے. تو اس طرح سے دو خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے. اب آگے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ اللہ کے پچھلی آیت میں کہا نا کہ بس اسی سے ڈرو، تو اسی کا ہی ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے دین ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. دین کیا ہے؟ جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے نا. عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا، وہ ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا تھا. جب سے یہ دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام کے بعد سے اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. ایک ہی پیغام ہر نبی لے کے آئے ہیں، اور وہی پیغام بار بار دہرایا جا رہا ہے. کیونکہ جب ہم شرک نہیں کرتے نا تو پھر باقی چیزیں تو بہت آسان ہو جاتی ہیں. پھر وقت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعتوں میں تھوڑا سا چینج آیا وہ آیا تھا، لیکن اصل جو پیغام تھا وہ سٹل آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام رہا ہے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفا غیر اللہ تتقون، کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو. یہی بات، یہ جو ڈرنے والی بات ہے نا، یا تم کیوں مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہی کانسیپٹ ہے کہ اگر تم در بدر ڈرو گے، اگر کسی ان لوگوں سے ڈرو گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزت دینا چاہے، پوری دنیا بھی مل کر اگر تمہیں رسوا کرنا چاہے گی تو تم رسوا نہیں کر سکے گی. یہ یقین اگر دل میں ہوگا نا، تبھی بندہ آگے چل سکتا ہے، تبھی آسانیاں ہو جائیں گی. اور اگر پوری دنیا مل کے بھی تمہیں عزت دینا چاہے تو اگر اللہ نہ دینا چاہے تو تمہیں رسوا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ کیسے چلتی ہے؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ بہت پسند تھے، ان کو اکثر ایسی نصیحتیں کیا کرتے تھے. تو یہ حدیث میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ معاذ یہ یاد رکھنا کہ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے، پورے مل کے بھی اگر اس کو کچھ کرنا چاہیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راستے پہ چلنے کے لیے بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کوشش کر کے نہیں رزلٹ نکل رہا. فار ایگزامپل مجھے ابھی کسی کا میسج تھا کہ ان کی زندگی میں قرآن کھولا ہے، وہ پریشان اس لیے تھی کہ وہ بچے جو ہے وہ نہیں سن رہے، تو میں کیا کروں، اور میں ہمت ہار رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں. تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ دیکھیں مت ایسے اپنے آپ کو تکلیف دیں. آپ کا کام پہنچا دینا، آپ پوری خلوص نیت سے پہنچاتے رہو. اگر بچے نہیں سن رہے، اگر آپ کے فرینڈز نہیں سن رہے، اگر فیملی والے نہیں سن رہے، تو اپنی ہمت کو نہ توڑو. کیونکہ اگر آپ کی ہمت ٹوٹے گی تو آپ آگے دعویٰ کا کام کیسے کرو گے؟ آپ نے تو آگے بڑھنا ہے، اپنے کام کرنا ہے. اب دعا کرو. دعا کا ہتھیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے. مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اقیم الصلاۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نماز، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ومن ذریاتی ومن ذریاتی، مانگو بار بار کہ یا پاک پروردگار مجھے تو بنا دیا نا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، یا اللہ مجھے اس میں قائم رکھنا، مرتے دم تک قائم رکھنا. اور مانگو اللہ سے. اللہ نے تو سارے طریقے بتا دیے نا، لیکن ہمت نہیں توڑو. مت اپنے آپ کو اس طرح سے خواہ کرو کہ اب میں کیا کروں، تو میرے تو بچے نہیں سن رہے، تو پھر میرا کرنے کا کیا مطلب ہے، تو میں اگر کر رہی ہوں تو پھر لوگ تانا دینا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے مت ایسے اپنے آپ کو رکھو. مومن کی شان ہی بہت بڑی ہے. دیکھیے ہم نے قبروں سے نکلنا نا، اپنے واحد اکیلے نکلنا ہے، اپنا حساب دینا ہے. ہاں بچوں کی تربیت غلط ہو گئی اور پتہ چل گیا دنیا میں، تو دنیا میں معافی مانگ لی نا، اور پھر سچے دل سے مانگی، پھر رو رو کے بھی مانگی کہ یا اللہ غلطی ہوگی. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا نا تو پھر پریشان نہیں ہو. اگر ہم سے غلطی ہو گئی اور احساس ہو گیا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ غلطی کا احساس ہو جانا اور اس پہ معافی مانگ لینا، اور اس پہ جم جانا پھر
کہ ہو گئی غلطی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں مانگتی ہوں یہ بات کو، اب میں کیا کروں، اب آپ ہی کر سکتے ہیں نا. یہ تو معصوم بچے ہیں، وہ غلط اگر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری تربیت میں پرابلم ہو گئی تھی نا تو اس کی سزا ان کو نہ دے، یا پاک پروردگار ان کو سیدھے راستے پہ لے آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹائم لگے گا، ہمیں بھی تو ٹائم لگانا. ہمارے ماں باپ نے پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی تھی جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھولا تھا. پتہ نہیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے اب مانگنے والے جن کے ہاتھ اٹھتے تھے وہ تو اب دنیا میں بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آخرت میں وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین. اسی طرح سے ہمارے بچے بھی دیکھیں، یہ بڑے بعض آپ دیکھیں بے خبر مائیں خود بھی نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھی تو کب دعا مانگیں گی، اور ان کے بچے بھی اگر نہیں پڑھے تو کون ان کے لیے دعا مانگے گا. تو آپ تو نصیبوں والے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اگر بچے ابھی نہیں سن رہے تو پریشان اس طرح سے نہ ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں اس طرح ڈال لیں کہ آپ اپنے نیکی کے کام میں پیچھے ہٹ جائیں. کہتے جائیں، اللہ سے مانگتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اچھا جی، اب آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت، نعمتیں دیکھیں پھر نکرہ، اینی نعمت آپ کوئی بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت تو ہمیں ایمان کی دی ہے نا. کوئی بھی ایمان کی نعمت ہے. ہم جب پیدا ہوئے تو ماں باپ کی نعمت، بہن بھائیوں کی نعمت، پھر آنکھیں ناک ہاتھ، جو میں ہمیشہ بولتی ہوں، آپ کی جاب اچھی مل گئی، آپ کے ساتھی اچھے مل گئے، آپ کو خامند اچھا مل گیا، سب سے بڑی نعمت. آنیسٹلی یہ بڑی بڑی نعمت ہوتی ہے. بیوی اچھی مل گئی، اولاد نیک مل گئی، ہر طرح کی نعمت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم پھر اذا مسکم الضر، جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، الیہ تجأرون، تو پھر تم فریاد کرتے ہو اسی کی طرف. اب یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جن کی زندگیوں میں قرآن ابھی نہیں کھلا تھا نا، تھے وہ بےچارے نیک ہی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ابھی پتہ نہیں ہے، فرائض بھی پورے کوئی نہیں ہو رہے، پتہ نہیں ہے کیوں دنیا میں آ گئے تھے، بس شاید اسی لیے آئے تھے کہ کام کریں گے، بچے ہوں گے، کھائیں پیئیں گے، پارٹیز میں جائیں گے، فن کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، رائٹ. لیکن جب ان پہ کوئی مصیبت آتی، مصیبت تو سب پہ آنی ہوتی ہے. ایک مومن پہ آتی ہے تو اس کا رویہ فرق ہوتا ہے، اور ایک دوسرے انسان پہ آتی ہے جو ابھی اس لیول پہ نہیں ہوتا، ان کا رویہ فرق ہوتا. تو اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے. مجھے یاد ہے اللہ اکبر، جیسے میں کہتی ہوں نا کہ نہیں اب میں نے نہیں بتا رہی ہوں، کہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نہ آنکھ لگتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، بس رونا دھونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس یہ کر دے دیں کسی طرح سے دے دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. جب اتنا رونا ڈالتے ہیں نا، ہوتا ہے تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں، مانگ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. اور آنیسٹلی جب عطا کرتے ہیں نا، تھوڑے دن کے بعد بندہ پھر ادھر کا وہی چیزیں ہونے شروع ہو جاتی، بھول جاتا ہے کہ میں نے اس وقت کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا. یہ اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا اسی سے پتہ چلتا ہے. پھر مصیبت آتی ہے، پھر ادھر ہی پلٹتے ہیں نا، پھر روتے ہیں، پھر سارا کچھ کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ایک فیلنگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بندے تو ایسے کرتا ہے کہ جب نعمتیں اتنی اس نے تجھے عطا کی ہے، ہر نعمت جو تیرے پاس ہے وہ اللہ نے دی ہے. تجھے ایک تحفہ نہیں دیا، تجھے تحفوں پہ تحفہ، تجھے مانگے بھی نہیں، تجھے وہ بھی گفٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے. پھر جب تو بھول جاتا ہے نا، تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اسی کی طرف پلٹتا ہے. ثم اذا کشف الضر، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں نا تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریقم منکم، تو ایک گروہ، ناٹ سارے نہیں، ان میں سے ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون، تو پھر تم اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. کیسے؟ یہ تو اس بابا جی نے مجھے کہا تھا، میں نے وہ پڑھا تھا تو تب یہ میرا کام ہوا ہے، یا میں اس مزار پہ گئی تھی، میں نے وہاں پہ جا کے دعا مانگی تھی، یا میں نے وہ دھاگا باندھا تھا، یا میں نے وہ چادر چڑھائی تھی، یا میں نے وہاں پہ دیکھ دی تھی. اللہ اکبر، آن سارے آپ سوچ لیں. تو اس وجہ سے میرا یہ کام ہوا. اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ میرے رب نے میری دعا سن لی ہے. یہی شکایت، یہی شکوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بندے سے کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
लियकफुरू, ताकि वो नशुक्री करे, बिमा आतैनाहुम, जो हमने उनको दिया था, फतमत्ताऊ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जाओ फिर फायदा उठा लो, फसौफ तालमुन, अनकरीब तुम जान लोगे। ऐसा नहीं कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अच्छा तुमने ऐसे किया ना, चलो मैं अपनी नेमत वापस ले लेता हूँ, ऐसा नहीं कहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उठा लो फायदा, तुम्हें जो भी तुमने मांगा था मिल गया ना, एंजॉय कर लो, अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बता देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वयजअलूना, और वो मुकर्रर करते हैं, लिमा ला यालमूना नसीबा मिम्मा रज़क़नाहुम, उसके लिए जो नहीं वो जानते एक हिस्सा उसमें से जो रिस्क दिया हमने उन्हें। अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये किसकी बात हो रही है कि जैसे वो बुतों की पूजा करते थे ना, या फिर क्या होता है कि अच्छा ये फलां जगह पे हमने मन्नत मांगी है कि अगर हमारा ये काम हो गया तो हम वहां जाके ये इतनी देगे चढ़ा देंगे, तो हम ये करेंगे, तो उनका हिस्सा या बुतों का हिस्सा रख लेते थे। कोई भी आप अपनी आप यू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है कि उनका हिस्सा जो अल्लाह के अलावा जिनको वो उनका शरीक बनाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं तल्लाही, अल्लाह की कसम, लतुसअलुन्ना, कि तुम अलबत्ता जरूर सवाल किए जाओगे, अम्मा कुंतुम तफ्तरून, जो तुम घड़ते थे ना अपने पास से, तो जो तुम बातें बनाते थे, तुम्हें इसका सवाल का जवाब देना होगा। क़यामत के दिन हमें हर बात का जवाब देना होगा। तो ये तो इतनी बड़ी बात है कि तुम्हें दिया किसने था, और तुमने जिसने दिया उसका शुक्र अदा नहीं किया, और तुम उधर चले गए कि या इस वजह से मुझे मिला है, और तुमने उनका हिस्सा भी मुकर्रर किया हुआ है। वयजअलूना लिल्लाही, और वो बनाते हैं अल्लाह के लिए बनातिन, बेटियां, सुब्हानहू, पाक है वो। बेटियां यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला किस बात से कह रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ना जो वो थे फरिश्ते थे, तो उनको वो कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह पाक है इससे, वलहुम मा यशतहून, कि वो जो ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए जो वो ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बात से पाक है कि उसकी कोई बेटी हो या उसकी बीवी हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते काबुरत कालिमतुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने मुंह से निकालते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेटा अपना पैदा किया है या बना लिया हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब उनके ऊपर बात लाके कहते हैं वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम, और जब खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी एक को, बिल उनसा, लड़की की, ज़ल्ला वजहुहु, तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है कि अपना तो तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हें, हालांकि बेटियां अल्लाह की रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे देखे बुश्शरा, खुशखबरी की बात करें कि अल्लाह खुशखबरी दे रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे स्याह हो जाते हैं। वो क्या था, हाँ, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वदन व हुवा कज़ीम, और वो सख्त गमगीन हो जाता है कि इतना उसको गम लगता है कि अब बेटी पैदा हो गई है। इस पे तो बहुत लंबी डिस्कशन करने वाली है। अच्छा, टाइम भी हो गया है, तो आई थिंक ये वाला टॉपिक जो है ना, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। रमजान से पहले आई थिंक लास्ट वही क्लास होगी, तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेटियों के बारे में क्या कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला बेटियों को सलामत रखे। यहाँ पे मैं क्लास ख़त्म करने से पहले ये बता देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि 3 बेटियों का था, फिर आखिर में जो एक बेटी के बारे में कहा कि इवन एक बेटी को भी अगर किसी ने सही तरबियत की है, उसको पाला है, पोसा है, उसको बड़ा किया है, तो ऐसे माँ बाप जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क़यामत के दिन, रसूलुल्लाह ने कहा था जैसे ये 2 उंगलियां होती है ना, ऐसे वो मेरे साथ होंगे क़यामत के दिन। इतना बड़ा अजर है। अल्लाह अकबर। और जिस बेटी को हमने ये 30th पारे में पढ़ा है कि क़यामत के दिन वो पूछेगी, जिसको दफन कर दिया गया था पहले, क्योंकि मुशरिकीन मक्का में ये था ना कि बेटी पैदा होती थी तो हर एक नहीं था, मतलब ज्यादा था जो आम चीज थी उनमें, तो वो जिंदा दफन कर देते थे। ये एक लंबी स्टोरी है, मैं इंशाल्लाह अगली दफा आपको ये पूरी बताऊंगी कि एक सहाबी थे, उन्होंने रसूलुल्लाह को जब बताया तो रसूलुल्लाह रो रहे थे साथ साथ, और उसको कहते थे बस चुप कर जाओ, अब इसके बाद ना मुझे आगे बताओ, बस अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी इंशाल्लाह
انہی چیزوں کو دیکھ کے ذرا آپ سوچئے گا کہ وہ لوگ جو ابارشن کرا دیتے ہیں وہ اسی میں ہی آتا ہے کہ وہ آپ پہلے زمانے میں زندہ بچوں کو دفن کر بیٹیوں کو کرتے تھے تو اب وہ ابارشن کرا کے قتل کر دیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنے رحم کرے. قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین سم آمین. نمبر 1 یہ کہ ابھی آپ لوگوں کے پاس انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ لوگ اپنا ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا. نمبر 2 یہ کہ ابھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک پاکستان کا ہوگا، ایک انڈیا کا ہوگا، ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا ہوگا. 3 لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گے جو کہ دورہ قرآن کے لیے ہوں گے. دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ اسماء الحسنہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، آپ لوگوں کو پورے 100 نام انشاءاللہ 99 نام یاد کرائے جائیں گے پورے رمضان میں. ساتھ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک دن میں آپ لوگوں کو ایک پارہ ملے گا، ساتھ اس کے آپ لوگوں کا ٹیسٹ ایوری پارے کا ہوگا. آپ لوگ اس گروپ کو جب جوائن کریں گے تو وہاں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹیچرز دیے جائیں گے جو آپ لوگوں کے ٹیسٹ دیکھیں گے اور آپ لوگوں کے انشاءاللہ جیسے اسماء الحسنہ کی سیریز ہوگی آپ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کر لیا ہے. تو وہاں سے آپ لوگوں کا سلسلہ پورے رمضان میں چلے گا. آپ لوگ جوائن کر لیجئے گا. ہاں جن کے پاس آلریڈی ٹیچرز ہیں وہ جوائن نہیں کریں گے، جیسے جو تفسیر کے گروپ میں ہے، حفظ میں ہے یا پھر تجوید میں ہے یا پھر وہ کسی طرح سے بھی اگر آپ کے پاس اسلام ود عائشہ ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو ٹیچرز ہیں آپ کے پاس، وہ اس گروپ کو جوائن نہیں کریں گے. یہ وہ لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ابھی کوئی ٹیچرز نہیں ہیں. تو جب آپ لوگ جوائن کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹیچرز مہیا کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بس میں انشاءاللہ ویٹ کرنا 5 منٹ، آپ لوگوں کو میں لنک شیئر کر دوں گی یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک میں بھی. تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفیہ خالد جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب جی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فرزانہ تھینک یو ویری مچ. عارفہ احمد از واچنگ. یا تھینک یو ویری مچ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. یا آئی نو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے میسیجز بعد میں دیکھتی ہوں. I love you a lot. I love you for the sake of اللہ سبحانہ تعالیٰ. جی ہاں ٹھیک ہے جی. اوکے اجازت دیجیے. اس طرح سے بہت دیر ہو جائے گی. آئی نو پاکستان میں آپ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں بس ابھی لنک شیئر کروں گی. آپ لوگوں نے بس اس کو جوائن کر لینا ہے، پھر آپ لوگوں کو کلاسز دے دی جائیں گی. اوکے جی، اللہ حافظ.